बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? ओके। इब्तिदा है अल्लाह कादिर मतलब के इंतहाई बाबरकत और अजीम नाम से और इसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर लाखों दुरूद और सलाम। इसके बाद देखती हुई आंखों और सुनने वाले कानों को मेरी तरफ से रात का सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला की रहमत और गौसी अली एजुकेशन एकेडमी की भरपूर कोशिश और आप सबके तावन से आज हमने एथिक्स जैसे एक इंतहाई अहम मौजू पर वेबिनार मुनक्किद किया है। आज के हमारे इस वेबिनार में एक बार फिर से रोटेट क्लब ऑफ कराची ने गौसी अली एजुकेशन एकेडमी के साथ कोलैबोरेट किया है, जो कि गौसी अली एजुकेशन एकेडमी के लिए बहुत ही ऑनर की बात है। आज के हमारे इस सेशन के स्पेशल गेस्ट सर अनीक आदिल हैं, जो कि रोटेट क्लब ऑफ कराची के प्रेसिडेंट हैं। मैं अब बिला ताहिर मैं आज के अपने मौजू की तरफ बढ़ती हूँ। आज के हमारे इस सेशन के स्पीकर सर ज़ुबैर अमीन हैं, जो कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियर से ग्रेजुएशन की आला तालीम हासिल कर रहे हैं और इसके साथ गौसी अली एजुकेशन एकेडमी में एज अ कंटेंट राइटिंग हेड भी वर्क कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज़ मेरी आ रही है? जी जी सर। सर उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल जैसा कि हमें मालूम है कि आज के वक्त में एथिक्स, आज के दौर में तो नहीं हमेशा से एथिक्स इंसान की ज़िंदगी में के अहम किरदार अदा करता है और इंसान की पहचान एथिक्स से ही होती है। और सर आज आप हमें एथिक्स के बारे में क्या बताना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से रात का सलाम। अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि मुक़द्दस बतूल बता चुकी हैं कि आज का जो हमारा वेबिनार है, इसका जो टॉपिक है मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स एंड अबाउट हिस्ट्री है। तो एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ एक एक्चुअल में एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं हैं, नियरली एक दूसरे के मीनिंग्स हैं। और एथिक्स में आती हैं डिफरेंट टाइप के एथिक्स होते हैं। एक ह्यूमन रिलेटेड एथिक्स होते हैं, एक पब्लिक रिलेशन रिलेटेड एथिक्स होते हैं, एंड कंप्यूटर लैंग्वेज रिलेटेड एथिक्स होते हैं। लेकिन आज का जो हमारा वेबिनार है वो स्पेसिफिकली हम ह्यूमन रिलेटेड एथिक्स एंड पब्लिक रिलेशन रिलेटेड एथिक्स के बारे में बात करेंगे। और हम इसे ब्रीफली इसे समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में एथिक्स हैं क्या, मॉरल वैल्यूज़ हैं क्या, उनका यूथ की स्किल्स में क्या असर है, उनका क्या किरदार है, उनका क्या रोल प्ले करती हैं यूथ की स्किल्स के अंदर। उसको हम अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही तरीके से इसको बयान करने की और आपको सुनने की और इस पे हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं बिला ताखीर अपने जो टॉपिक है, आज का मौजू, उसकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि एथिक्स होता है क्या है। व्हाट आर एथिक्स? सबसे पहले हम इस चीज़ को डिफाइन करेंगे। एक्चुअली में द इंग्लिश वर्ड एथिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड एथिकोस, विच मीनिंग इज रिलेटिंग टू वंस कैरेक्टर। ये ग्रीक लातीनी जुबान का लफ्ज़ है, जिसका जो मतलब है कि किसी का करैक्टर है, किसी का किरदार है, उससे रिलेटेड जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसे हम एथिक्स कह रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, वो इंसान का जो अखलाकी अक़दार होती हैं, जो इसके किरदार में चीज़ें पाई जाती हैं, वो भी उन्हीं चीज़ों को कहते हैं। एंड तीसरे नंबर पे जो हमारे पास पॉइंट है हिस्ट्री है। वो हमारे हिस्ट्री को हम डिफाइन करते हैं कि हिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे। द हिस्ट्री दिस इज दिस वर्ड फ्रॉम ग्रीक हिस्टोरिया, विच मीनिंग इंक्वायरी, नॉलेज इंक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। मतलब ये किसी चीज़ के बारे में हम इंक्वायरी लगाते हैं, किसी चीज़ के बारे में हम पता करते हैं, खोज लगाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं,
ان سب چیزوں کو ہسٹری کہتے ہیں. کھوج لگانا آج کے زمانے میں یہ ہی نہیں کافی ہے. کھوج لگانا جو پہلے سے چیزیں گزر چکی ہیں، صرف چیزوں کی کھوج نہیں لگاتے، ہم کافی ساری چیزیں ہیں، کریکٹرز ہیں، ان کی کھوج لگاتے ہیں. کافی سارے ہمارے انسسٹرز گزر چکے ہیں، انہوں نے جو ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے، ہم اس چیز کی کھوج لگاتے ہیں، اس چیز کا پتہ کرتے ہیں. جب وہ چیز ہمیں پتہ چل جاتی ہے تو ہم لوگوں کو آگے سامنے ڈلیور کرتے ہیں. جو چیز ہم پتہ کرتے ہیں وہ ہسٹری ہوتی ہے، اور جب ہم آگے کسی کو ڈلیور کرتے ہیں تو اس سے ہم جو ہسٹری اس کو آگے کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سب سے پہلے جو آپ کو اس چیز کے بارے میں ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ ایک انسان ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، گھر ہے، ایجوکیشن ہے، ہر چیز ہے، لیکن وہ انکمپلیٹ ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کے پاس گریڈز ہیں، وہ ہائر ایجوکیشن میں ہے، اس کی جی پی اچھی ہے، اس کا جو ریلیشن ہے، جو ادھر ادھر تعلقات ہیں، ٹیچرز کے ساتھ ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہیں، تعلقات ہیں، لیکن پھر بھی وہ نامکمل ہے. ایک بزنس مین ہے، اس کے پاس اچھا خاصا بزنس سیٹ اپ ہے، وہ اس کے پاس پیسہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، فیملی بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ نامکمل ہے. ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے پاس آرگنائزرز ہیں، ہیڈز ہیں، سی ای مینجمنٹ ہے ان کے. اس چیز کو نکال لیا جائے تو وہ سب چیزیں انکمپلیٹ ہیں. وہ ایک نقطہ ہے. مثال کے طور پر ایک ہم لفظ لکھتے ہیں، اس کے اوپر سے ہم نقطہ اٹھا لیتے ہیں، وہ لفظ انکمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو وہ کون سا نقطہ ہے؟ یہ میں آپ سے کوشچن کروں گا، آپ میں سے کوئی مجھے اس کا آنسر کرے کہ وہ کون سا ایسا نقطہ ہے کہ جس کو اٹھا لیا گیا ان کے درمیان میں سے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ، ایک انسان کامن سٹیزن ہے، بزنس مین ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ایک آرگنائزر ہے، آرگنائزیشن کا سی ای او ہے، آرگنائزیشن کمپلیٹ ہے، وہ انکمپلیٹ ہے. کیوں؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس میں نہیں ہے؟ اگر وہ ہو تو وہ کمپلیٹ ہوگی، اگر وہ نہ ہو تو انکمپلیٹ ہوگی. کیسے تو کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ اگر آپ مائک پہ نہیں جواب دے سکتے تو آپ اس کا چیٹ باکس میں بھی جواب دے سکتے ہیں. یہ میں نے آپ سے کوشچن کیا ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے سب چیزیں انکمپلیٹ ہیں. چلیں میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ چیز ہے ایتھکس، مورل ویلیوز، اے گڈ کریکٹر. یہاں پہ غلام جی مقدس بالکل ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک. جی بالکل. ایتھکس سب سے مین جو بیسک ہے ہماری، وہ ایتھکس ہیں. اگر ایک انسان ہے، اس کے پاس ایتھکس ہیں تو اس کے پاس سب کچھ ہے. اگر اس کے پاس اعلیٰ اخلاق ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. اگر اس کے پاس اعلیٰ کریکٹر ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے، یہ صرف ایتھکس ہیں اس کے پاس، a good character، a good moral values، یہ سب کچھ ہیں، تو اس کے پاس سب کچھ ہے. چاہے اس کے پاس دولت نہیں ہے، چاہے اس کے پاس گھر نہیں ہے، چاہے اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، چاہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اگر یہ ایک چیز بیسک ہے انسان کے پاس تو انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. تو ایکچوئل میں ایتھکس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جو زندگی ہے اس میں ان ایتھکس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ان ایتھکس کا انسانی زندگی میں کردار کچھ یوں ہوتا ہے کہ یہ ایتھکس آپ کا آئینہ ہوتے ہیں، آپ کی شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں. کہ
اگر آپ میں ایتھکس ہوں گے نا، اگر آپ میں اخلاق ہوگا، تو آپ کا جو آپ کی شخصیت ہے وہ ایک انتہائی شفاف نظر آئے گی. آپ کی شخصیت میں کسی کو کوئی داغ نہیں نظر آئے گا. آپ کی شخصیت میں کسی کو کوئی فالٹ نہیں نظر آئے گا. آپ کی بات میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں نظر آئے گا. آپ جو بات کریں گے اس کا سننے والے کے اوپر اثر ہوگا اگر آپ میں ایتھکس ہوں گے. اگر آپ میں ایتھکس کی کمی ہوگی نا، تو جب آپ بات کریں گے تو سامنے والا آپ کی بات کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہوگا. جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اسے ہم نے بتایا ہی نہیں ہوتا، یا اسے تھرڈ پرسن نے بتایا ہوتا ہے کہ اسے ایتھکس نہیں ہے، اس کے پاس اعلی اخلاق نہیں ہے، اس کے پاس گڈ کریکٹر نہیں ہے. اسے کسی تھرڈ پرسن نے نہیں بتایا، نہ ہی ہم نے بتایا ہوتا ہے. وہ ہمارا اس کے ساتھ، ہم جو اس کے ساتھ کنورزیشن کرتے ہیں، ہم جو اس کے ساتھ سلوک برتتے ہیں، ہم جو اس کے ساتھ رویہ برتتے ہیں، وہ اسی سے اس چیز کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ بھائی جس سے میں بات کر رہا ہوں اس میں کتنے مینرز ہیں، اس میں کتنے ایتھکس ہیں، یہ سب کچھ ہے. اگر تو ایک انسان کے اندر اعلی اخلاق ہے تو سامنے والا آپ کی بات کو توجہ سے سنے گا، آپ کی بات کو سمجھے گا، اگر سمجھ نہ بھی آئے گی لیکن پھر بھی وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا. اس کے برعکس اگر دوسری سائڈ پہ ہوں گے تو وہ آپ کو اگنور کر دے گا، چاہے آپ 100% شور بات کر رہے ہیں، بالکل اچھی بات کر رہے ہیں، پھر بھی وہ آپ کو اگنور کرتا جائے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں آپ کے بارے میں ایک ایسا خاکہ پیدا ہو چکا ہے کہ وہ اسے یہی لگے گا کہ جو بھی بات کرے گا وہ ڈاؤٹ فل ہوگی. تو ایک آرگنائزیشن کی ہم بات کر لیتے ہیں. آرگنائزیشن میں ایتھکس کا جو کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں. آرگنائزیشن کو سب سے پہلے جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ آرگنائزیشن کا فاؤنڈر ہوتا ہے، دین کو فاؤنڈر ہوتا ہے، دین اس کے بعد آگے سے مینجمنٹ ہوتی ہے. مینجمنٹ کے بعد الگ ڈفرینٹ جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے جو ہیڈز ہوتے ہیں وہ اس آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو آرگنائزیشن کا جو ہیڈ ہے، جو آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہا ہے، آرگنائزیشن کے فاؤنڈر اینڈ کو فاؤنڈر ہیں، ساری جو آرگنائزیشن ہے وہ ان کے ماتحت ہوتی ہے، وہ ان کا حکم ماننے کی پابند ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اب ہماری جو آرگنائزیشن ہے ان کو فاؤنڈر اینڈ کو فاؤنڈر میم غوثیہ اینڈ سر ارسلان لیڈ کر رہے ہیں، تو ہم ان کے ماتحت ہیں، ہمیں ان کی بات ماننا ہوگی. ہم جب تک ان کے ماتحت رہ کے کام کر رہے ہیں ہمیں ان کی بات ماننا ہوگی. لیکن ہم ان کی بات اسی وقت مانیں گے جس وقت یہ ہمارے معیار کے مطابق پورا اتریں گے. جس رویے میں ہم ان کو چاہتے ہیں اس رویے میں ہمارے ساتھ پورا اتریں گے، تب ہم ان کی بات مان سکتے ہیں. اگر مثال کے طور پر کسی آرگنائزیشن کا مطلب کہ جو لیڈنگ ہے وہ بدتمیزی کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرتی ہے اور آپ کو روڈلی آپ کے ساتھ بات کرے گی، تو آپ تو کہیں گے بھائی ہم نے یہ آرگنائزیشن ہی جوائن کر کے ہم نے غلطی کی ہے، ہمارے اس آرگنائزیشن میں رہنا ہی ہمارے کریکٹر کو لوز کر سکتا ہے بجائے کہ ہمارے کریکٹر کو بلڈ کرنے کے. سب سے پہلے تو ہماری جو ہمیں جو بلڈ کرنا ہے ان دو لوگوں نے کرنا ہے. اگر یہ دو لوگ یہ ہمارے ساتھ بالکل اچھے سے رہیں گے، بالکل پرفیکٹ وے میں رہیں گے، تو سمجھ لو کہ اگر تو آگے سے راستہ سیدھا ہے نا تو ہم سیدھے چلتے جائیں گے. اگر آگے بل پڑے ہوں گے تو کوئی ادھر گر جائے گا، کوئی ادھر گر جائے گا، تو آخر میں کیا ہوگا کہ آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی بھی نہیں چل رہا ہوگا. تو ہمیں وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں ایتھکس کو بلڈ کرنے میں ہماری مدد دے سکتی ہے. ہمارے جو ایتھکس ہیں ان کو امپروو کرنے میں وہ کون سی چیز ہے وہ ہمیں مدد دے سکتی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ گھر ملتا ہے. کہتے ہیں کہ گھر جو ہوتا ہے نا انسان کی پہلی درسگاہ ہوتا ہے، اور اس پہلی درسگاہ سے پہلے جو ایک درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. یہ دو چیزیں ہوتی ہے. فیملی انڈیویجولی ہم اسے فیملی کہہ سکتے ہیں. فیملی ہے انسان کی مین درسگاہ ہوتی ہے جہاں سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم جو ایتھکس کا جو سیکھنے کا دار و مدار ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے گھر سے ہوتا ہے. انسان کا اگر فیملی جو ہوتی ہے وہ اچھی پڑھی لکھی ویل مینڈ ہوتی ہے تو پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا، ہاں لیکن اعلیٰ اخلاق اور اقدار کا ہونا ضروری ہوتا ہے. فیملی پڑھی لکھی ہو، ان کے اعلیٰ اقدار نہ ہو، اعلیٰ اخلاق نہ ہو، ان کی پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں فیملی کے اعلیٰ اقدار ہوں، اگر ان میں کوئی پڑھا لکھا نہ بھی ہو، اعلیٰ اخلاق ہو، ان میں پڑھا لکھا نہ بھی ہو کوئی، تو بھی وہ فیملی بہت
ہوتی ہے، کیونکہ اس فیملی کے اندر جو سامنے سے آپ کو آپ کے ساتھ کیسا سمجھتا ہے کہ میں برے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے اچھے ایتھکس سیکھ لوں گا، برے لوگوں کے ساتھ رہ کے میں برائیاں دیکھوں گا اور ان سے میں توبہ کر لوں گا، لیکن میں رہوں گا برے لوگوں کے ساتھ. اگر وہ یہ سوچ رہا ہے تو وہ کبھی بھی راہ راست پہ اس سے آنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں، اس کے لیے ناممکن ہوتا جائے گا. لیکن اگر ایک انسان اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے، جن کے ایتھکس ہیں، جن کے جو کریکٹر ہے اچھے ہیں، اگر ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ یہ تو ضرور سیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھی اطوار کیا ہیں، اچھی عادات کیا ہیں، ایتھکس کیا ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی ضرور پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بری چیزیں کیا ہیں. وہ اسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ برا ہے، یہ اچھا ہے. میں ریسنٹلی ایک سن رہا تھا، ویڈیو کلپ تھا وہ سن رہا تھا، تو اس میں تھے ایک اسکالر تھے، اسلامک اسکالر تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ چیز ہمارے ایتھکس میں آتی ہے. موسٹلی ہم بوائز جو ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے یہ کہ کہتے ہیں کہ بوائز آپس میں بیٹھے ہوں گے نا تو وہ ایک اپنے فرینڈس کو گالی دیں گے، ماں کی یا بہن کی، جو بھی اس طرح ابیوز کریں گے، اس کے ساتھ کہیں گے یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے یا میرا بیسٹی ہے. ابیوز بھی کریں گے اس کو، اس کا اپنا بیسٹی بھی کہیں گے. بھائی یہ کون سی فرینڈ شپ ہے جو ابیوزو ہے؟ وہ کون سی فرینڈ شپ ہے؟ یہ کون سی فرینڈ شپ ہے جس میں آپ اپنے دوست کی جو مدر ہے، جو سسٹر ہے، جو ڈاٹر ہے، اس کے بارے میں آپ اس طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہیں؟ جو ہمارے ریلیشن ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا رشتہ ہوتا ہے، جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، ہم تو ان کی عزتوں کے ہوتے ہیں، عزتوں کو پروٹیکٹر ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم ہی اس طرح کی بات کریں گے تو ان کی عزتوں کی پروٹیکشن کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. وہ تو خود کریں گے کریں گے، لیکن ہم اگر ساتھ ہیں تو ہم بھی تو پروٹیکشن کرنے کے لیے ہیں نا. عزتیں تو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اچھالنے کے لیے تو نہیں ہوتی. تو پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی آپ کا ایسا دوست ہے تو اسے روک دیں، اسے کہہ دیں کہ بھائی یہ غلط ہے. یہ چیز آتی ہے کریکٹر بلڈنگ میں، یہ چیز آتی ہے ایتھکس میں، کہ اگر آپ اسے روک دیں. اور آپ کیا آتی ہے مورل ویلیوز. مورل ویلیوز یہ ہوتی ہیں کہ انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. انسان کے پاس کوئی بھی جب فیصلہ کرتا ہوتا ہے نا، اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ، ایک ہوتا ہے الٹا لیکن جاتا بھی اسی جگہ ہی ہے. مورل ویلیوز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو راستے ہوتے ہیں جب بھی انسان کوئی فیصلہ لے رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سیدھا راستہ، ایک ہوتا ہے کہ الٹا لیکن جاتا وہ بھی ادھر ہی ہے. لائک ہم اسے شارٹ کٹ کہہ لیتے ہیں کہ شارٹ کٹ لگا کے ہم چلے جائیں گے ادھر سے. تو وہاں پہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں اور وہ بھی وہاں پہ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن ہمیں سمجھاتا کیا ہے؟ ہمیں یہ چیز ہمیں کون سی چیز ہے یہ جو ہمیں سمجھاتی ہے کہ یہ راستہ الٹ ہے، جائے گا یہ بھی وہاں پہ ہی لیکن یہ ہے الٹ، اور یہ راستہ سیدھا ہے یہ بھی ادھر ہی جائے گا لیکن یہ بالکل ایتھکس کے خلاف جانے لگیں گے، وہ ہمیں فوراً نوک کرے گا، ہمارے دل کے اوپر دستک دے گا کہ نہیں یہ غلط ہے، اسے نہیں کریں، نہیں یہ غلط ہے، اسے نہیں کریں. وہ روکے گا آپ کو، ضرور روکے گا. لیکن جب آپ الٹی راہ سے چلے جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے ایتھکس کے یعنی کہ کمزوری ہوتی ہے. اور ایک انسان
بالکل سیدھی راہ پہ جاتا ہے، اس کے نقصان اسے کہتا ہے کہ میرا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، مجھے لاس آتا ہے آ جائے، لیکن میں چلوں گا تو سیدھی راہ پہ چلوں گا، اور وہ بھی اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. یہ ہوتی ہیں مورل ویلیوز، کہ چاہے آپ کو نقصان ہو، چاہے آپ کو جو کچھ مرضی ہو، لیکن آپ اپنی بات پہ، آپ اپنے کریکٹر پہ ڈٹ جائیں ایک بار، جو چیز آپ کے اندر اس کے اوپر ڈٹ جائیں. تو یہ ہوتی ہیں آپ کی مورل ویلیوز، کہ اگر آپ نے سیدھی راہ پہ چلنا ہے تو بھائی میں نے سیدھی راہ پہ ہی چلنا ہے، مجھے جو بھی ہوتا ہے بس. یہ ہوتی ہے آپ کی مورل ویلیوز. تھرڈ نمبر پہ میں نے بیان کیا تھا کہ ہسٹری. یوتھ کی اسکلز کی بلڈنگ ڈیولپمنٹ کے اندر ہسٹری کا جو رول ہے نا بہت اہم ہے. ہسٹری کا رول کیسے اہم ہے؟ ہماری ہسٹری میں بہت سارے ایسے لیڈرز گزر چکے ہیں. مسلم ہسٹری ہی صرف مسلم ہسٹری ہی لگا لیں، ہمارے اتنے لیڈرز گزر چکے ہیں، اگر ہم انہیں گننا شروع کریں تو ہمارے قلم تو ختم ہو جائیں گے، لیکن ہماری سیاہی تو ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے لیڈرز ہی نہیں ختم ہوں گے، مسلم لیڈرز ہی نہیں ختم ہوں گے، جنہوں نے جو کامیابیوں کی اعلیٰ داستانیں رقم کی ہیں. کریکٹر یعنی کہ یوتھ کی ڈیولپمنٹ میں کی جو ہسٹری ہے، اگر ہم جو ہمارے انسسٹرز ہیں گزر گئے ہیں، جنہوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں، جو ہمارے لیڈرز گزر چکے ہیں، اگر ہم ان کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں گے، ان کے بارے میں ہاؤ دے ڈو اٹ، اگر ہم یہ ریڈ کرنا شروع کر دیں گے ہاؤ دے ڈیڈ اٹ، ہاؤ دے ڈن، انہوں نے یہ کیسے کر لیا تھا، انہوں نے اس کے لیے کیا 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 تھا. مثال کے طور پر ہمارے کلوزنگ میں ہمیں جو کلاس 9th 8th سے یا 10th میں ہمیں جو پڑھانا شروع ہو جاتا ہے، حضرت محمد بن قاسم کی کہانی ہم پڑھتے ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ انڈر 20 تھے جب انہوں نے کراچی کو فتح کیا. ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے کیسے انہوں نے فتح کیا تھا. ایک انڈر 20 بوائے، وہ اپنے ساتھ اپنے کمانڈ میں اتنا بڑا لشکر لے کے آتا ہے، اتنی بڑی آرمی لے کے آتا ہے، وہ آ کر کے ایک پورے کی پوری اسٹیٹ جو ہے اس سے انکوائر کر لیتا ہے، اسے فتح کر لیتا ہے. کیسے کر لیتا ہے؟ چیز تو یہ ہے نا کہ وہ کیسے کر لیتا ہے، ہمیں پتہ تو اس چیز کا کرنا ہے نا. انہوں نے کراچی کو فتح اپنی جو آرم فورسز تھی اس کے بیس پہ نہیں کیا تھا، انہوں نے ایک نقطے کے بیس پہ کیا تھا. انہوں نے اس نقطے پہ کیا تھا کہ اس جگہ پہ ہم نے اسلام کو لے کے آنا ہے، اور وہ لے کے آئے. انہوں نے فتح کی اور اس کے بعد یہاں پہ اسلام کو لے کے آئے. وہاں پہ کراچی میں ان کو مندر تھا، سومناتھ کے مندر، اس کو نہ توڑنے کے لیے کروڑوں اشرفیوں نے دی گئیں، لیکن انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا اسلام کے بول والے کے لیے. اگر ہم کسی بات پہ ڈٹ جائیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، سکلز ہوتی ہیں، یوتھ کے ڈیولپمنٹ میں یہ چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، کہ ہم اس چیز کے اوپر اگر ہم اسے ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو پھر ہم اس پہ ڈٹ جائیں، ہم اس سے پیچھے کبھی مت ہٹیں. سلطنت عثمانیہ جب بنی تھی تو اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی ایک مسلم سلطنت کی بیس پہ رکھی گئی تھی، یہاں کے مسلم سلطنت اس پہ قائم ہوگی یہاں پہ. تو انہوں نے ایٹ دی اینڈ مسلم سلطنت قائم کی، اور وہ سلطنت 500 سے 600 سال تک رہی. مغلیہ سلطنت کی بنیاد بھی اسی طرح رکھی گئی. یہ ہماری ہسٹری ہے، ہم وی مسلمز، یہ ہماری ہسٹری ہے. مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی کہ اسلامی حکومت قائم کیا جائے گا، اسلامی طرز حکومت چلایا جائے گا، سب کچھ اسلام کے مطابق ہوگا. وہ اس بات پہ ڈٹ گئے اور انہوں نے حکومت قائم کی، اور بر صغیر میں 1000 سال تک اسلامی حکومت رہی. لیکن یہ چیزیں کب ٹوٹی؟ جب ہم اپنے گول سے پیچھے ہٹ گئے. بات سمجھنے کی ہے کہ جب ہمارا گول تھا کہ ہم نے یہاں پہ یہ چیز کرنی ہے، ہم نے یہاں پہ اسلام کو رکھنا ہے، یہاں پہ اسلامی سلطنت قائم رکھنی ہی رکھنی ہے. لیکن جب ہم اسلامی روایات سے ہی پیچھے ہٹ گئے تو وہ سلطنت تباہ ہو گئی. اب اسی طرح یوتھ ڈیولپمنٹ میں ہسٹری کو ہم اس طرح امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں کہ جب ہم ایک چیز کا سوچ لینا کہ ہم نے یہ کرنا ہے،
تو پھر اس کے اوپر ڈٹ جائیں اور اس کے پیچھے مت ہٹے جب تک کہ وہ کمپلیٹلی آپ کی کمان میں نہ آ جائے، آپ اس کے اوپر اپنا رائٹ نہ لے لیں. اگر ایک پرسن ہے وہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے بیٹسمین بننا ہے، میں نے کرکٹر بننا ہے، اور وہ سٹارٹ کر دیتا ہے آج سے اپنا جرنی سٹارٹ کر دیتا ہے، وہ نہیں رکنا چاہیے، اسے نہیں رکنا چاہیے یہاں تک کہ وہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک کرکٹر بن جائے. ہمارے پاکستان کے کرکٹرز آج انٹرنیشنل لیول پہ او ڈی آئی میں T20 میں انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. وہ اس بیس پہ نہیں دیکھے جاتے کہ انہوں نے یعنی کہ اتنے میچز کھیلے، یعنی انہوں نے اپنا جب کام ایک ڈیسیژن لے لیا تو اس کے اوپر ورک کیا، انہوں نے اس سے پیچھے نہیں ہٹے، پھر وہ آگے بڑھتے گئے. اب ہم آرگنائزیشن میں ہیں، آرگنائزیشن میں ہم علیحدہ علیحدہ ڈیزیگنیشن پہ ہیں، علیحدہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ میں ہم موجود ہیں. ہم یہاں پہ کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. ہم یہاں پہ بلا وجہ اپنا ٹائم پاس کرنے کوئی بھی نہیں آیا. میں آرگنائزیشن میں اپنا ٹائم پاس کرنے نہیں آیا. یہاں پہ سامنے میرے مقدس بطول ہیں، وہ آرگنائزیشن میں اپنا ٹائم پاس نہیں کرنے آئیں. یہاں پہ آج ہماری جو ہوسٹ تھیں ان کا نام ہے حفصہ، وہ اپنا ٹائم پاس کرنے نہیں ہے. یہاں پہ سر ہیں، وہ اپنا ٹائم پاس کرنے نہیں ہے. ان کا ایک مقصد ہے زندگی کا کہ یہاں سے انہوں نے کچھ سیکھنا ہے، یہاں سے انہوں نے ٹائم مینجمنٹ سیکھنی ہے، یہاں سے انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اپنی گولز کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اگر کوئی گرافک ڈیزائنر ہے اس نے مکمل گرافک ڈیزائننگ سیکھنی ہے، چاہے وہ کینوا میں سیکھ رہا ہے چاہے وہ فوٹو شاپ میں سیکھ رہا ہے. اگر کوئی کنٹینٹ رائٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہے تو اس نے کنٹینٹ لکھنا سیکھنا ہے، کنٹینٹ لکھنا سیکھنا ہے کہ کنٹینٹ ایکچوئل میں ہوتا ہے کیا. سب سے پہلے یہ سیکھنا ہے، پھر اس نے کنٹینٹ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ سیکھنا ہے. اور ایٹ دی اینڈ میں سب چیزوں کو ایک جگہ پہ جمع کر کے آپ کو اس چیز کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی انسان اپنے آپ کو بلڈ کرنا چاہے، اپنے آپ کی تعمیر کرنا چاہے، تو انسان کو یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، 2 چیزیں ہیں، مورل ویلیوز ہو گئی، ایتھکس ہو گئی، یہ سب کچھ ایک نہیں آتا ہے، اور ہسٹری، ان دونوں کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے. اور تیسرے ایکسکیوز نمبر می پہ سر، اپنے گولز ہیں ان کو اپنے ساتھ. سوری ٹو ڈسٹرب سر، لیکن میٹنگ نہیں ایکسپائر ہو گیا ہے تو سب لوگ دوبارہ اسی لنک سے دوبارہ جوائن کریں. اسٹارٹ کرنا چاہیے کیا؟ جی جی سر، آپ اسٹارٹ کر لیں. جی، تو میں اپنے جو ٹاپک تھا اس کو وائنڈ اپ کر رہا تھا. تو میں بتا رہا تھا کہ اگر ہم میں آپ میں سے کوئی بھی پوری دنیا میں کوئی بھی انسان اگر لائف میں اس کا کوئی گول ہے نا، تو اس کو اچیو کرنے کی یہ جو یعنی کہ جو ہے نا، اس کو اچیو کرنے کے لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھے. سب سے پہلے ہوتے ہیں ایتھکس، ان کو مد نظر رکھے. ایتھکس ہو گئے، مورل ویلیوز ہو گئے، ان کو مد نظر رکھے. دین ہسٹری اینڈ گول. اپنا گول کہ میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں نے زندگی میں یہ چیز ہے، یہ چیز میں نے حاصل کرنی ہے. میں نے لاسٹ ویبینار میں سمجھایا تھا کہ ہم اپنا گول رکھتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ میں اسے حاصل کر لوں گا، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ میں اسے آج سے ہی حاصل کرنا سٹارٹ کر دینی ہے میں نے. ہم یہ نہیں کبھی کہتے. ہمیں سب سے پہلے اپنے گولز کے لیے، اپنے اچیومنٹس کے لیے، ہمیں اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ چیز کو امپرومنٹ لانی ہوگی کہ ہم آج سے ہی اس چیز کو کرنا سٹارٹ کر دیں گے، ابھی سے کرنا سٹارٹ کر دیں گے. دوسرے نمبر پہ آتی ہیں ایتھکس، مورل ویلیوز. یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا گول اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے سیدھے راستے کا چناؤ کریں. آپ شارٹ کٹ چناؤ کریں گے، شارٹ کٹ پہ آپ اپنے گول کو تو اچیو کر لیں گے،
لیکن آپ نے اس شارٹ کٹ کے اندر جو سیدھے راستے کے دوران جو ہرڈلز تھیں ان کو آپ نے عبور نہیں کیا. آپ نے شارٹ کٹ کے ذریعے آپ اپنے گول کے اچیومنٹ پر تو پہنچ گئے, لیکن جو اپنے سیدھے راستے پہ ہرڈلز تھیں ان کو آپ نے کراس نہیں کیا. وہی ہرڈلز ہوتی ہیں جہاں پہ ہم سیکھتے ہیں, وہی ہرڈلز ہوتی ہیں جہاں پہ ہم کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز کو کیسے مینیج کرنا, اس چیز کو کیسے مینیج کرنا. وہی چیزیں ہم فیس نہیں کرتے لیکن ہم اپنے گول کو پا لیتے ہیں, تو ہمارا وہ گول جو ہوتا ہے وہ کھوکھلا ہوتا ہے, وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم سیدھے راستے سے چلیں گے, سیدھی راہ سے چلیں گے, ان ہرڈلز کو عبور کریں گے, ان کو فیس کریں گے, جیسے بھی کرنا ہو اسے فیس کریں گے, اپنی انرجی اس کے اوپر 100% لگائیں گے, تو ہمیں کم سے کم یہ تو پتا ہوگا نا کہ یہ چیز ایسے رکتی ہے, اس کے اوپر ہم ایسے آ کے رکتے ہیں, لیکن ہم اس کو کیسے عبور کر سکتے ہیں. اب ایک ڈاکٹر ہے, مثال کے طور پہ آپ MBBS کے لگا لیں, ایک بن رہا ہے پرائیویٹ, شارٹ کٹ کے ذریعے بن رہا ہے, پیسہ دے دیا ڈگری لے لی, ایک اس طرح بن رہا ہے. اور ایک یہ ہے کہ جس نے محنت کی ہے, وہ ریگولرلی کلاسز لے رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اور اس نے اپنے 5 اسپیشلائزیشن کے 1 سال ساتھ میں ایڈ کر کے وہ کمپلیٹ اس نے کیے ہیں. اس نے اپنی ہر ایک لیب لی ہے, ہر ایک پریکٹیکل کیا, ہر ایک پریزنٹیشن, ہر ایک پروجیکٹ اس نے کیا. دوسرے ہینڈ پہ ایک وہ ڈاکٹر جس نے جا کے ڈگری خرید لی ہے. دونوں ڈاکٹرز ہیں, دونوں کے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا ٹیگ لگا ہوا ہے, دونوں اچیور ہیں, دونوں اپنی اپنی اچیومنٹ گول پہ پہنچ گئے ہیں. لیکن ایک وہ ہے کہ جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا, جس نے کچھ بھی نہیں کیا, پروجیکٹس نہیں کیے, اپنے پریزنٹیشنز نہیں دی, اپنے اسائنمنٹس نہیں کی, وہ جب اس کے سامنے جب پیشنٹ لایا جائے گا, جو مین مطلب آپ ہڈی جوڑ کے لگا لیں, ہڈی جوڑ میں زیادہ مواد کا خدشہ نہیں ہوتا, ہڈی جوڑ کے لگا لیں, اس کے سامنے جب ہڈی جوڑ والا ایک پیشنٹ لایا جائے گا, کیا ہے کہ اس کا آپریشن کر سکے گا؟ کبھی بھی نہیں اس کا آپریشن کر سکے گا, کیونکہ اس نے وہ اسائنمنٹ ہی نہیں کی تھی, اس نے وہ پریکٹیکلی نہیں کیا تھا, اس نے وہ پروجیکٹ ہی نہیں کیا تھا جس میں ہڈی کو جوڑا جاتا ہے. آن دا ادر ہینڈ, جس نے سیدھا راستہ چنا تھا, جس نے اپنے گول کو پانے کے لیے ایک مورل ویلیوز کو یوز کیا تھا, ایتھکس کو یوز کیا تھا, سیدھے راستے کو یوز کیا تھا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہڈی کو کیسے جوڑنا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ پہلے اس کو کھولنا ہے, پہلے اس کے اوپر سے ہم اس کی جو اسکن ہے اسے کٹ کریں گے, اس کے بعد اسکن کو جو بلیڈنگ ہے اس کو روکنا ہے, اسکن کٹنگ اور اسکن بلیڈنگ کو روکیں گے, اس کے بعد ہم نیچے ہڈی تک پہنچیں گے, ہڈی تک پہنچنے کے بعد جو اوپر سے جو ہماری اسکن ہے اسے ہم اتنا کھلا کریں گے کہ نیچے سے ہماری ہڈی جو ہے وہ کمپلیٹلی ہمیں نظر آئے. اس کے بعد ہم ہڈی کو کھینچ کے, پیچھے کو کھینچ کے ہم ہڈی کو برابر کریں گے اور اس کو جوڑیں گے, اور وہاں پہ جوڑنے کے بعد ہمیں اگر اس کے اوپر وائر کی ضرورت ہے وائر لگائیں گے, اگر اس کے اوپر پلیٹ کی ضرورت ہے پلیٹ لگائیں گے, پلیٹ لگانے کے بعد اس کے اوپر جیسے ہم نے کھولا تھا ویسے ہی اس کو بند کریں گے. اس نے ساری اسائنمنٹس کی ہوئی تھی وہ کر لے گا. لیکن جو دوسرا ہے وہ ویسے ٹانگ کو کھینچے گا اور جوڑ چڑھا دے گا, لیکن جو جس نے کیا تھا شارٹ کٹ وہ تو پیشنٹ کو ڈسیبل کر دے گا, اس کی وجہ سے تو پیشنٹ ڈسیبل ہو جائے گا. لیکن جس نے ایتھیکل وے یوز کیا تھا, جس نے صحیح راستہ چنا تھا, اس کی وجہ سے پیشنٹ ڈسیبل نہیں ہوگا, وہ اپنے قدموں پہ چلے گا. تیسرے نمبر پہ آتی ہیں ہسٹری. ہسٹری ہمارے گولز میں کس طرح ہیلپ ہوتی ہے؟ ہسٹری ہمارے گولز میں اس طرح ہیلپ فل ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے. ہم بار بار خود کو موٹیویشن دے رہے ہوتے ہیں, اس نے یہ کیا تھا میں نے بھی یہ کرنا ہے, اس نے ایسے ہی کیا تھا میں نے اس کو ایسے کرنا ہے, لیکن میں نے کرنا ضرور ہے. موٹیویشن لینے کے لیے ہمیں ہسٹری کو بار بار ریڈ کرنا چاہیے, بار بار ہسٹری کو دیکھنا چاہیے. اس سے ہمیں اپنے گولز کو, اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے, اپنے گروتھ کے لیے, چاہے زندگی میں ہم کچھ بھی کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, ہمیں ان 3 چیزوں کی ضرورت ضرور پڑتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میری ساری باتیں سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی کو نہیں سمجھ آیا کچھ بھی, اگر کسی کے کوئی کوشچن ہے اس کے درمیان, تو آپ کوشچن ارائز کر سکتے ہیں. یہاں پہ میرا آج کے ویبینار کے جو ٹاپک تھا اس کا اختتام ہوتا ہے. تو باقی اگر کسی کو کوشچن ہے تو ضرور ارائز.
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट करे और क्वेश्चन करे। अगर वो माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन नहीं कर सकता तो चैट बॉक्स में भी लिख सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ कोट करना चाहूँगा कि हम हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जो मोस्टली चीज़ें होती है वहाँ पे आज के दौर में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि हमने आगे जाके अपने कैरियर को कैसे संभालना होता है, हमने अपने कैरियर को कैसे चलाना है। हमें जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसके बारे में ज़्यादा आगाही नहीं दी जाती। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा जब हम एजुकेशन लेवल पे होते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि हमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई जाएँ, कि हमने चीज़ों को तो हासिल करना ही करना है, लेकिन हमने लोगों के साथ कैसे डील करना है, लोगों के साथ हमारे रवैयात क्या होना चाहिए, लोगों के साथ हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। अगर हम एक बिजनेसमैन है तो हमारे पास अगर एक इंसान आता है अ, अपनी जॉब एप्लीकेशन लेके आता है, तो हम उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए हमें, ये हमारी मॉरल वैल्यूज़ में आता है। हमें चीज़ ये सीखनी है कि हम उसके साथ किस तरह बिहेव करें कि वो हमसे इतना सेटिस्फाई हो कि वो अपनी मुकम्मल एनर्जी हमारी कंपनी के लिए सर्व करे। लोग जॉब तो करेंगे, आप बिजनेसमैन है, लोग आपके नीचे काम तो करेंगे, लेकिन आपके रवैये के मुताबिक करेंगे। अगर आपका रवैया उनके साथ बहुत अच्छा हुआ तो वो आपको अपना 110% देंगे, आपको अपनी एनर्जी का 110% देंगे। अगर आपके उनके साथ रवैयात बहुत अच्छे हुए, आप उनको बार बार मोटिवेट करते रहेंगे, आप उनको बार बार इंस्पायरेशन देते रहेंगे, तो वो आपको अपना 110% देंगे। लेकिन उसके बरक्स वो आपके पास काम तो करेंगे, लेकिन आप उनको बार बार उनके काम में नुक्ताचीनी करेंगे, बार बार उनको बताएंगे, टाइम मैनेजमेंट के बताएंगे, उनको बताएंगे कि आपने ये ऐसे नहीं करना, वैसे करना है। ये ज़रूर बताएं कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, लेकिन उसके साथ बताने का तरीका होता है कि अगर आप इसको ऐसे करके देखें तो ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है। चीज़ों को एक्सप्लेन करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि ऐसे नहीं वैसे करना है, लेकिन दूसरा तरीका एक ही चीज़ है। एक्सप्लेन करने का होता है कि अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से करेंगे तो यह ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। ये होता है एथिकल वे। तो हमें सीखने की ज़रूरत ये होती है। आज के दौर में किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अपना इतना ज़्यादा टाइम किसी के पास बैठे और किसी के पास बैठ के अखलाकियत सीखने के लिए बैठ जाए। किसी के पास इतना वक्त नहीं होता। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि इससे उनकी कुछ मदद हो सकती है, वो इस चीज़ को ज़रूर कोशिश करें, इस चीज़ के बारे में ज़रूर तगो-दो करें। सीखने के जहाँ से आपको सीखने के लिए एक भी लफ्ज़ मिलता है वहाँ से ज़रूर सीखें, क्योंकि हो सकता है कि किसी की एक बात आपके लिए आपके दिल में उतर जाए और आपके लिए एक ज़रिया निजात बन जाए, कहीं से भी ज़रिया निजात बन जाए। तो वो उसकी एक बात से आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो मेरी आपसे ये सजेशन होगी कि अपने ज़िंदगी में जहाँ भी जाना है, कोई भी काम करना है, कोई भी गोल है, कोई भी अचीवमेंट है, लेकिन उसमें आप अपनी जो एथिक्स हैं, अखलाकियात हैं, उनको सबसे पहले मद्देनज़र रखें। आप ये ज़रूर देखें कि हम किस तरह के मुआशरे से बिलोंग करते हैं, हम किस तरह के लोगों से बिलोंग करते हैं, और इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि हमने किस तरह के लोगों के दरमियान रह के किस तरह बोलना है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को जब आप रन करेंगे तो आप एक बेहतरीन तरीके से एक वेल मैनेज ज़िंदगी की पटड़ी के ऊपर चलेंगे। तो अभी अगर किसी के क्वेश्चन है तो ज़रूर अराइज करें। अगर किसी ने कोई सजेशन देनी है तो ज़रूर मुझे सजेशन दें। अगर मुझसे किसी जगह पे कोई मिस्टेक हुई है तो ज़रूर बताएं, बिकॉज आई एम आल्सो स्टूडेंट एंड आई हैव टू लर्न डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, वेबिनार बाय वेबिनार। मुझे भी सीखने की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिए, ताकि उससे बाकी लोग भी मुस्तफ़ीद होंगे।
तो कोई क्वेश्चन नहीं है। जी यहाँ पे क्वेश्चन अराइज किया गया है कि जब आपको ये भी नहीं मालूम होता है कि कौन सी चीज़ है जो आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करे, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? अगर आप अपने गोल को अचीव कर रहे हैं तो आप एक जगह पे आके स्ट्रक हो गए हैं, आप एक जगह पे आके स्ट्रक हो गए हैं कि अब आपका जो गाड़ी है, आपके गोल की तरफ जो गाड़ी है वो नहीं चल रही, तो आप जो अपना रास्ता है ना उसे बदल के देखें, गलत रास्ते की तरफ मत जाएं। कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ है ना, उसे जब आप ट्राई कर रहे हैं तो उसे एक दो तीन अलग अलग वेज से ट्राई करें। अगर आपको जो गोल है उसकी तरफ से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको समझ भी नहीं आ रही कि कौन सी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो आप सबसे पहले पुरसुकून हो जाएं, खुद को पुरसुकून करें, सोचें, तसल्ली दें खुद को, से काम डाउन, जस्ट से टू योर सेल्फ काम डाउन एंड थिंक अबाउट कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, हो क्या रहा है, कौन सी चीज़ है। सोचें ज़रूर इस चीज़ के बारे में। जब आप सोचने की कोशिश करेंगे आपके जहन में आएगा भी। अगर आपको फिर भी आपके जहन में नहीं आ रहा, आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं, आप चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कौन सी चीज़ है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, फिर भी आपके जहन में नहीं आ रहा, तो आप एक अलग वे से भी लेके चलें, आप दूसरे तरीके से ट्राई कर लें। कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से शहर जा रहा हूँ, मैं अपने घर से शहर की तरफ जा रहा हूँ, मैं अपने घर से यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ, तो उसकी तरफ से तीन रास्ते जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। तो अगर एक रास्ते में सड़क जो है वो बन रही है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी के दरमियान तक पहुंचा, दरमियान रास्ते तक पहुंचा हूँ, तो वहाँ पे सड़क बन रही है और सड़क मेरी यूनिवर्सिटी तक बन रही है, वो सड़क सारी ख़राब है, वहाँ पे मैं अपना बाइक नहीं चला सकता। तो अगर तो मैं उसी सड़क पे चलाऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊंगा, बहुत ज़्यादा लेट, इंतहाई लेट हो जाऊंगा अगर मैं वहाँ से जाऊंगा। लेकिन मैं वापस आकर के अपने घर से दूसरी सड़क से जब जाऊंगा, हाँ मेरा थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्लेंटी ऑफ टाइम लगेगा, कि जितना टाइम मुझे अपने घर से उस जगह पे जाने और उस जगह से वापस आने में लगे उतना टाइम तो मुझे लगेगा। लेकिन मैं उतने टाइम की बचत भी कर सकता हूँ, अगर मैं दूसरे तरीके से दूसरे रास्ते से जाऊंगा तो मैं अपने टाइम की बचत भी कर सकता हूँ। जहाँ पे आके आप स्ट्रक हो जाएं तो फिर वहां पे उस चीज़ को रिमूव करके दूसरे तरीके से चलने की कोशिश करें, एक अलग वे से जाने की कोशिश करें। लेकिन जब आपने एक चीज़ को करने के ठान लिया है तो फिर उसे कर गुजरें। जब आपने एक गोल को डिसाइड कर लिया है तो फिर उसे कर गुजरें, उससे पीछे मत हटें। अगर आप, क्योंकि इंसान के अंदर खुद के लिए तो इतनी मोटिवेशन होनी चाहिए, खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इंसान खुद को मिरर के सामने खड़ा करके खुद को पॉइंट करे और बोले कि यू कैन डू इट। जस्ट सिर्फ इतना जब इंसान खुद की आंखों में आंखें डाल के कह देते हैं ना कि यू कैन डू इट कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो फिर इंसान कभी भी जिंदगी में किसी भी मोड़ पे वो मार नहीं खाता। उसको कोई भी जो मुश्किल से मुश्किल तीन रुकावट है वो उसकी राह नहीं रोक सकती। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर किसी ने क्वेश्चन करना है तो प्लीज। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? ओके, लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है।
سر تھینک یو سو مچ، بہت ہی کم وقت میں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور اس کے علاوہ غوثیہ علی ایجوکیشن اکیڈمی کی طرف سے میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے بہت سارا ٹائم نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اور اس کے ساتھ ہی میں آج کا سیشن اینڈ کرتی ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.